बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ, एक नए किस्से के साथ और कुछ सियासी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपको बताऊँगा एक और शख्स की कहानी जो समझता था कि ये सारा जो निज़ाम कुदरत है ये उसके लिए बना है, उसकी खिदमत के लिए बना है, और फिर उसका अंजाम क्या हुआ। ये जो मैं वाक़या सुनाता हूँ अंजाम के, ये मेरे अपने लिए हैं, मेरे मोहतरम व्यूअर्स के लिए हैं, और ख़ास कर उन लोगों के लिए हैं जो वक्ती तौर पर अपने आप को फ़िरौन, हामान, शद्दाद या कारून समझते हैं। इसके अलावा दुनिया का जो सबसे कामयाब ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा, और पाकिस्तान में एक नए ऑपरेशन की जो है वो गूंज सुनाई दे रही है। तो मैं अपने बहुत प्यारे पठान बहनों, भाइयों, बेटों और बेटियों के लिए दुआ गो हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं खुद पठान हूँ। तो बहरहाल अल्लाह पाक उनको जो है वो महफूज रखे। सबसे पहले जिक्र करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन कौन सा हुआ था। जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया, तो किताबों में लिखा है कि आपने वापस मुड़ के थोड़े फासले पे आके वापस मुड़ के देखा और फरमाया कि मक्का तू मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन तेरे रहने वाले मुझे यहाँ पे रहने नहीं देते। वैसे भी वतन से मोहब्बत, अपनी जन्मभूमि से मोहब्बत, ये ईमान का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल अब मदीना आ गए। अब वक्त आ गया कि 10,000 का लश्कर कील कांटे से लैस वो मक्का की तरफ जा रहा था। दूर एक पहाड़ी पर अबू सुफियान और हजरत अब्बास ये नज़ारा देख रहे थे, और नज़ारे में उन्होंने क्या देखा कि दरमियान में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वीं के चांद की तरह, और उनके दाएं तरफ मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम और उस्मान इब्ने अफ़ान और उमर इब्ने खित्ताब और हज़रत अबू बकर सिद्दीक। इसके अलावा 10,000 ऐसे परवाने जो सिर्फ इशारे पर जान ले भी सकते थे और जान दे भी सकते थे। जब इन दो मक्का के बुजुर्गों ने नज़ारा देखा तो अबू सुफियान ने अपनी तबीयत के मुताबिक कहा कि अब्बास, अपने भतीजे को देखो, वो किसी शहनशाह की तरह लग रहा है। लेकिन हज़रत अब्बास चूँकि वाकिफ़ थे, जानते थे, हज़रत अब्बास ने कहा कि नहीं, ये बादशाहों वाली शान नहीं है, शहनशाहों वाली शान नहीं है, ये पैगम्बराना शान है जिसको हम नहीं समझ सके। बहरहाल वो लश्कर मक्का में दाखिल हुआ, और कहाँ गए वो सरदार, और कहाँ गए वो नवाब, और कहाँ गए वो ठेकेदार काबा के, और कहाँ गए वो हुब्बल और जो है ना वो बाकी जो है ना मन्नात और सारे 360 जो झूठे खुदा रखे हुए थे, कोई भी उनकी मदद को ना पहुंचा। तो सबसे बड़ा जो ऑपरेशन आपने किया वो ऑपरेशन ये था कि तमाम लोगों को मुआफ़ किया जाता है। जो लोग असला नहीं उठाएंगे, जो अबू सुफियान की हवेली में पनाह ले लेंगे, जो अपना दरवाज़ा बंद कर लेंगे, उन सब को अमान दी जाती है। किसी बुजुर्ग पर, किसी औरत पर, किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया जाएगा। और ये बात ज़हन में रहे कि जिनको माफ़ी दी गई उनमें हिंदा शामिल थी, अबू सुफियान की बीवी। ये वो हिंदा थी जिसने आपके सबसे प्यारे चचा और सबसे प्यारे दोस्त हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पेट चाक किया, कलेजा निकाला और चबाया। और ये भी किताबों में लिखा जाता है कि हज़रत हमज़ा के कान काटे गए, हज़रत हमज़ा की उंगलियां काटी गई, हज़रत हमज़ा की नाक काटी गई, और वो एक हार परो कर वो हिंदा ने गले में डाला था। इसमें वो भी थी, इसमें वैशी भी था। कौन वैशी? वो वैशी जिसने जेवरात के लालच में छुप कर हज़रत हमज़ा को नेज़ा मारा था।
کیونکہ حضرت حمزہ کے سامنے آ کر مقابلہ کرنا وہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی، وہ وحشی بھی تھا۔ اور پھر اس آپریشن نے جو جادو دکھایا، اس آپریشن نے جو اثرات چھوڑے، 1450 سال گزرنے کے باوجود دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پہ اذان نہ ہوتی ہو، جہاں پہ آپ کے آخری پیغمبر ہونے کی گواہی نہ آتی ہو۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں آپریشن۔ اب یہ تو ہو گئی 1450 سال پہلے۔ اب آ جائیں یہاں پہ افغانستان۔ آپ سارے جانتے ہوں گے ماشاءاللہ کیا کچھ نہیں ہوا افغانستان کے ساتھ، کیا کچھ نہیں ہوا۔ دنیا جہان کے ملک، دنیا جہان کا اسلحہ، دنیا جہان کے آلات، دنیا جہان کے فوجی، دنیا جہان کے کمانڈوز انہوں نے میدان جنگ بنائے رکھا۔ پھر کیا ہوا؟ پہلے تو یہ کہ انہوں نے ان کو بھگایا۔ بھاگنے کے منظر آپ نے دیکھے ہوں گے، کس طرح لوگ جہازوں کے ساتھ لٹک لٹک کے گیا۔ اس چیپٹر کو کلوز کر دیں۔ پھر افغانیوں نے کیا کیا؟ بالکل سنت پہ چلتے ہوئے بالکل عام معافی کا اعلان کر دیا۔ عام معافی کا اعلان ہو گیا۔ تھوڑی سی مزاحمت ہوئی وادی پنجشیر میں، جو احمد شاہ مسعود کا علاقہ تھا، اس کا بیٹا، لیکن وہاں بھی معاملات کنٹرول ہو گئے۔ عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ کوئی انتقام، حالانکہ افغانی آپ لوگ جانتے ہیں ان کی طبیعتوں کو، آپ لوگ جانتے ہیں ان کی سرشت کیا ہے، انتقام میں ان کو کتنا مزہ آتا ہے، لیکن انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دفعہ تو عام معافی کا اعلان کر دیا گیا، اس کے بعد ایک ربڑ کی چپلوں میں ملبوس، ایک گھنی داڑھی والا، ایک بڑی پگڑی والا، ایک ہاتھ میں عصا لیے، ایک ہاتھ میں تسبیح لیے، ان کا چیف جسٹس، گوگل کر لیں، اس نے بالکل ناپ کے انصاف کیا اور کر رہا ہے۔ معاشرہ، ملک یا بستی، یہ بھی 1450 سال پہلے کی بات ہے۔ باب العلم، مولائے کائنات حضرت علی، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کفر پہ قائم رہ سکتا ہے معاشرہ، بستی، ملک، تمدن، کفر پہ قائم رہ سکتا ہے۔ دنیا کے کتنے ملک کفر پہ قائم ہیں؟ ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتا، ظلم پہ۔ یہاں کیا ہے؟ صرف ظلم۔ ابھی بل آئے ہیں نا، یا بل آئیں گے، یا اگلے بل دیکھ لیں گے کہ یہ ظلم نہیں ہے، ظلم ہے۔ اور ظلم کا مطلب آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ایک چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ یہ جو آپ کے حکمران ہیں، یہ کرسیاں ڈیزرو کرتے ہیں یا جیل ڈیزرو کرتے ہیں؟ ابھی دبئی لیکس میں آپ نے لکھ دینا ہے کہ یہ جیل ڈیزرو کرتے ہیں، یہ پھانسیاں ڈیزرو کرتے ہیں، یا یہ اقتدار ڈیزرو کرتے ہیں۔ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ یہ ارب پتی دادا کے پوتے ہیں، اور دادے کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرا باپ مزدور تھا۔ سنیں یہ لطیفے میں اپنی شارٹس پہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میرے چینل کا جو شارٹس والا پورشن ہے نا، وہاں آپ کو بہت اچھے لطیفے ملیں گے، آپ تھوڑا ہنس لیا کریں گے، تو شارٹس کو وزٹ کیا کریں۔ میرا جو شارٹس کا جو پورشن ہے اس چینل کا، تو وہاں بڑے مزیدار شارٹس ہوتے ہیں، 1 منٹ سے کم، تو وہ آپ جو ہے نا ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، یہی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ میری لندن تو کیا پاکستان تو کیا لندن میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ افغانیوں نے انصاف قائم کر دیا۔ اس وقت سب سے جو ریپڈلی ترقی کر رہے ہیں نا، وہ افغانی ہیں، اور انویسٹر بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں۔ 6 کنویں انہوں نے کھودے ہیں تیل کے، اور پھر آپ کو پتہ ہے نیت، پھر آپ کو پتہ ہے تقوی، 6 کے 6 کنووں میں سے تیل نکلا ہے۔ اب وہ دریائے آمو پر کام کر رہے ہیں۔
بجلی کا جتنا قرضہ تھا، حالانکہ حامد کارزائی اور وہ جو دوسرا تھا اشرف غنی اور ان کے دور کا، یعنی جو پڑوسیوں کا بجلی کا پاور کا جتنا بھی جو ہے وہ قرضہ تھا، وہ قرضہ انہوں نے اتار دیا ہے۔ اور پتہ ہے آپ پہ کتنا قرضہ ہے؟ صرف آئی پی پیز کا، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، آئی پی پی آپ نے بہت سنا ہوگا، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، 3 ٹریلین قرضہ ہے آپ پہ، مجھ پہ، ہم نے دینا ہے ان کو۔ کیوں دینا ہے؟ یہ سب سے پہلی جو ہے نا وہ بنیاد رکھی تھی بے نظیر بھٹو نے، بجلی پیدا کریں گے یا نہیں کریں گے، ہم 100 میگا واٹ پیدا کریں گے، آپ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہمیں 100 میگا واٹ کی پیمنٹ کرنی پڑے گی، وہ بھی ڈالرز میں۔ نواز شریف نے بالکل اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے منشا گروپ کے ساتھ یہی کام کیا، 3 ٹریلین قرضہ۔ اب وہ بجلی 41,000 میگا واٹ بجلی بنا دیتے ہیں، 41,000 میگا واٹ، ٹھیک ہے جی، اور آگے پہنچانے کا، یہ ترسیل کا جو ٹرانسمیشن کا نظام ہے، وہ ہمارے پاس ہے تقریباً 28,000 یا 29,000 میگا واٹ کا، وہ بنا رہے ہیں 41,000، جتنی بنا رہے ہیں سب کے پیسے دینے ہیں اور ڈالروں میں دینے ہیں آئی پی پیز کو۔ اور آئی پی پیز کون ہے؟ میں تو نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں، اپنے بندے منشورہ، میں تو ان کا بندہ نہیں ہو سکتا نا، یا آپ میں سے تو کوئی نہیں ہو سکتا، ہماری اوقات، میری کم، آپ کی نہیں، سوری، میری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا آئی پی پیز ان کے اپنے دوست جا رہے ہیں، 3 ٹریلین ان کے پیسے دینے، ہم نے 3 ٹریلین 3 کھرب روپیہ ہم پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے آئی پی پیز کا، جو انہوں نے معاہدے کیے۔ ظلم، ہر طرف ظلم، عدالت میں ظلم، کچہری میں ظلم، تھانے میں ظلم، ہسپتال میں ظلم، سکول میں ظلم، ہر طرف۔ اور میں نے آپ کو تشریح بتا دی ظلم کی کہ ایک چیز کو، یعنی کسی گندی چیز کو آپ ریفریجریٹر میں رکھ دیں اور کسی اچھی اور پاک چیز کو واش روم میں رکھ دیں، تو اگلا کیا کہے گا؟ یار ظلم کیا ہے تم نے، یہاں ظلم ہے۔ تو آپریشن اگر کرنا ہے نا، آپریشن، تو آپریشن یہ والا کریں، سب کو معاف کر دیں، سب کو معاف کر دیں۔ میں نے ویشی اور ہندا سے زیادہ تو مثال نہیں دی جا سکتی نا۔ پھر اس کے بعد جو ہلتا ہے نا، پھر 10-15 دن کی عدالت لگائیں، 10-15 دن کی، بس۔ کچے کے ڈاکو قابو نہیں آ رہے، کچے کے ڈاکو۔ اس دن وہ سانگڑ میں بندے نے کیا کیا، جس نے اونٹ کی ٹانگ کلہاڑیوں سے کاٹی، اس کی کیا سزا بنتی تھی؟ 10 دن 12 دن میں عدالت لگتی، فیصلہ ہوتا، اور کچھ نہیں تو کہتے کہ جی ٹھیک ہے اسی طرح نہ کلہاڑیوں سے اس کی ٹانگ کاٹ دیں۔ یہ فیصلہ تو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ آپریشن راحیل شریف، ضیاء صاحب، جنرل اختر عبد الرحمان، ٹھیک ہے جی، ایوب خان کا ایبڈو، پروڈا، آپ کو یاد نہیں ہوگا، مشرقی پاکستان کا سرچ لائٹ، ضرب عضب، وہ کدھر گئے؟ ان کے کیا نتائج نکلے؟ ذرا یہ آپریشن کر کے دیکھیں۔ آپ تو اس سے پہلے والا وی لاگ بنایا کہ 27 مہینے میں پاکستان کو گسٹاپو بنا دیا گیا ہے، یہاں تو ایک پارٹی سے ہی فرصت نہیں مل رہی، ایک پارٹی سے، کہ اس کو تہس نہس کیا جائے، یہاں تو صحافیوں سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ کئی صحافی کوفہ گئے، اپنے یہاں پہ ہنستے بستے گھر بار چھوڑ کے، بولنا یہ جرم ہے، بولنا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ معاشرے میں برائی پتہ کیوں پھیلتی ہے؟ برے لوگوں کے چیخنے سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے نا نظام گندا ہے، آپ کو پتہ ہے نظام کرپٹ ہے، تو کیوں نہیں بولتے؟ مرنے کے ڈر کا ایک علاج ہے،
مرنے کے ڈر کا کہ میں مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی، اس کا ایک علاج ہے. میں آج آپ کو شافی علاج بتا دیتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں. اور وہ علاج یہ ہے کہ بندہ پیدا نہ ہو، بندہ پیدا ہی نہ ہو، پھر کوئی ڈر نہیں ہے. ابھی آپ نے بچے اگر پیدا کرنے ہیں تو یہ سوچ سمجھ کر کریں کہ موت کا ڈر اگر اس کے ذہن میں ڈالنا ہے، خاص کر حق پہ، تو پھر پیدا ہی نہ کریں. پھر یہ بہترین علاج ہے. ایک زندگی ایک، اور وہ بھی تھوڑی سی، تو بندہ بات بھی نہ کرے. وہ صحافیوں نے باو کوئی دہشت گرد ہے، کوئی وطن دشمن ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے. دلوں پہ آپریشن کریں، دلوں کو پھیر دیں، آگے بڑھیں، لوگوں کو سینے سے لگائیں، عمران خان کو باہر نکالیں، عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ لوگ عمران خان کے پیچھے کس طرح چلتے ہیں. کوئی ڈرون اٹیک ہوئے عمران کے 3.5 سال میں؟ یہ میں نہیں کہتا کہ دہشت گردی مکمل طور پہ ختم ہو گئی تھی، لیکن کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. افغانستان کے ساتھ تعلقات دیکھے تھے، OIC کانفرنس ہوئی، افغانی آئے، افغانی گئے، عمران خان کے ساتھ ان کی کیمسٹری ملتی تھی، کیونکہ ان کے آباء و اجداد ایک ہیں، عمران کے بھی اور افغانیوں کے بھی. کتنا خوبصورت رشتہ قائم ہوا تھا افغانیوں سے ہمارا. غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں، وزیر خارجہ آ رہا ہے، فیض حمید ادھر جا رہے ہیں، لیکن بعد میں آپ نے دیکھا. تو اگر آپریشن کرنا ہے آپ نے تو اس دفعہ محبت والا آپریشن کر کے دیکھ لیں، ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں نا افغانیوں کی طرح. ورنہ اس دن میں نے دیکھا ہے کہ ان کا ایک منسٹر حسب معمول جس طرح ان کا حلیہ ہوتا ہے، یہ آج کل رواج آ گیا. آپ نے گلی محلوں میں دیکھو گا، روڈوں پہ، کہ وہ سپیکر لگا کے اور وہ چیزیں بیچ رہے ہیں اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. آلو 200 روپے دھڑی، اور جو ہے نا وہ چھلی اور آئس کریم. یہ وہ منسٹر وہاں پہ پھر رہا تھا اور سارے سپیکر اکٹھے کر رہا تھا اور ان کو کہہ رہا تھا کہ اللہ نے جس کا رزق لکھا ہوگا وہ گاہک تم لوگوں کے پاس آئے گا. آواز لگانی ہے تو ٹھیک ہے، محنت ہے، لگائیں، لیکن منہ سے لگائیں. وہ سارے سپیکر اکٹھے کر رہا تھا اس طرح پیدل چل کے، شلوار اونچی اور جو ہے نا پگڑی باندھی ہوئی اور روڈ پہ. تو ان کا حال، تو آپریشن آپ جتنے مرضی کر لیں. کتنے آپریشن ہوئے، کتنے. آج اسمبلی میں کیا ہوا؟ ایپیکس کمیٹی نے آپریشن کی منظوری دے دی، ٹھیک ہے. قومی اسمبلی میں رولا پڑ گیا. PTI اور JUI انہوں نے دھرنا دے دیا، کیونکہ یہ مڑ توڑ کے آپریشن کہاں پہ جائے گا بتائیں؟ ادھر ہی KPK کے علاقوں میں. اب ان کی بدقسمتی کیا ہے KPK والوں کی؟ وہ یہ کہ ان کا بارڈر لگتا ہے ایران کو، ان کا بارڈر لگتا ہے افغانیوں کو. مڑ توڑ کے سارا کام ادھر ہی جائے گا، ان کو پتہ ہے. انہوں نے آج قومی اسمبلی میں دھرنا دیا کہ جی یہ ہمیں نامنظور ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ایپیکس کمیٹی میں گنڈاپور بھی بیٹھے ہوئے تھے. PTI اسمبلی میں احتجاج کر رہی تھی، وہاں پہ گنڈاپور بیٹھے تھے. وہاں پہ گنڈاپور نے کیوں نہیں کہا، تحفظات کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ تو وہ آپریشن ہے، وہ سنت ہے. سب کو معاف کر دیں، ہر کسی کو جیل سے چھوڑ دیں، سب کو گلے لگائیں اور مل بیٹھیں. سب کا ہے پاکستان، کسی کے باپ کا نہیں ہے، کسی کے دادا کا نہیں ہے، کسی پٹواری نے کسی کے نام انتقال نہیں کیا. نتائج اچھے ہوں گے، یقین کریں نتائج اچھے ہوں گے. یعنی آپ سنت پہ چلیں گے اور معاذ اللہ نتائج برے ہوں گے، یہ کہیں پہ لکھا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو فتح مکہ والا آپریشن کریں، کبھی امریکہ کے کہنے پر، کبھی رشیا کے کہنے پر، اور اب ماشاءاللہ وہ چائنا کے کہنے پہ کہ جی آپریشن کیا جائے. اور پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ سکی نال سنیے ساڑے نیے. تو اگر
ایک سیاسی جماعت سے، اور پچھلے 27 مہینوں میں کیا ہوئی؟ دہشت گردی بڑی کیوں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو ساری انرجیز تھی، جو ساری توجہ تھی، وہ ایک پارٹی پہ تھی کہ کرش کرو، بندے پکڑو، بندے ڈکو، بندے نے لتن توڑو، بندے نے بازو توڑو، بندیاں کو پیرالائز کرو، یہی توجہ تھی۔ اس کے رزلٹس آنے تھے، آ رہے ہیں۔ اور پھر آپ لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے رہیں، آپ کی مرضی ہے۔ لوگ پیچھے ہوں گے، لوگ طاقت ہیں، لوگ طاقت ہے۔ لوگوں 65 کے بارے میں پڑھ لیں، لوگوں نے کیا کیا تھا، لوگ کس طرح پیچھے کھڑے تھے۔ لوگوں کو آپ ناراض کریں گے، ناراض رکھیں گے، آپ کی پالیسیاں ایک پارٹی کے لیے ہوں گی، ایک پارٹی کو آپ پیمپر کریں گے، ایک پارٹی کو آپ فارم 47 پہ اوپر لے آئیں گے، لوگوں کے مینڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر ٹھیک ہے، پہلے بھی بڑے آپریشن ہوئے، ایک اور آپریشن صحیح۔ لیکن اگر کچے والوں کے خلاف آپریشن ہو جاتا نا، بڑے لوگ خوش ہوتے، وہاں پہ رٹ قائم ہو جاتی تو۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ بڑے ہیں، بہرحال ہمارا تو کام ہے بتانا، اور اس جرم میں جو ہماری سزا بنتی ہے آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں ہمیں دے سکتے ہیں، ہم حاضر ہیں۔ پاکستان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، یہ قوم ہماری رگوں میں دوڑتی ہے۔ 25 کروڑ، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے وہ پنجابی ہیں، چاہے وہ پٹھان ہیں، چاہے وہ سندھی ہیں، چاہے وہ اردو سپیکنگ ہے، سارے خوبصورت پھول ہیں، ایک گلدستہ بنتا ہے، اس گلدستے کا نام پاکستان ہے۔ اپنے ملک کے لیے یہ 5 فٹ 11 انچ کا سٹرکچر حاضر ہے، اپنے لوگوں کے لیے یہ 5 فٹ 11 انچ کا سٹرکچر اور یہ گردن اور اس گردن کا خون حاضر ہے۔ ہماری باتیں بری لگتی ہیں تو جب آپ چاہیں آپ ذبح کر دیں، جب آپ کی جو مرضی ہے آپ سلوک کریں، ہم اف بھی نہیں کریں گے۔ اب پھر وہی عبرت کا مقام اور آپ کو بتانا کہ جو لوگ اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے ہیں اور جو لوگ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے۔ میرے محل میں 60 افراد ملازم تھے، یہ میرا ذاتی سٹاف تھا، یہ لوگ ہر وقت میرے اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ لیکن اب اس بوڑھی خاتون نے ٹھنڈی سانس بھری، ٹشو پیپر سے آنکھیں پونچھی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اب میرے پاس صرف 2 ملازم ہیں، ایک عورت میرے لیے کھانا بناتی ہے اور دوسرا میرا ڈرائیور ہے۔ زندگی انتہائی مشکل ہے، ہاتھ تنگ رہتا ہے، بعض اوقات دوستوں سے بھی رقم مانگنا پڑتی ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ ایران کے سابق شاہ رضا شاہ پہلوی کی ملکہ فرح دیبا کے خیالات ہیں۔ فرح دیبا نے پچھلے ہفتے، پرانی بات ہے، نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیا۔ فرح پہلوی 1979 میں ایرانی انقلاب کے وقت شاہ ایران کے ساتھ امریکہ فرار ہو گئی تھی۔ شروع میں وہ شاہ کے ساتھ ماری ماری پھرتی رہی۔ یہ دونوں گرتے پڑتے کسی ملک میں داخل ہوتے، وہاں سے انہیں چند دنوں میں نکل جانے کا حکم ملتا امریکہ کی وجہ سے۔ وہ کسی دوسرے دوست کی چوکھٹ پر آ گرتے، وہ بھی انہیں جلدی چلتا کر دیتا۔ ان کی بادشاہت چھن چکی تھی، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑا پیسہ ضبط ہو چکا تھا۔ بہت بڑا اعلان ہے، یہ وارننگ ہے۔ دشمن ملک ان کا پیچھا کر رہے تھے اور امریکہ نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، حسب معمول ٹوائلٹ پیپرز۔ چنانچہ ایک قسم پرسی اور خود ترسی تھی جس میں شاہ نے قاہرہ میں 1980 میں دم توڑ دیا۔ اسے اسی مکان کے صحن میں چپ چاپ دفن کر دیا گیا، جس کے بعد فرح دیبا آزاد ہو گئی۔ وہ مصر سے امریکہ آ گئی اور پچھلے 25 سال اس نے امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ اس نے یہ 25 برس ان زیورات کے بل بوتے پر گزار دیے جو وہ تہران سے ساتھ لائی تھی، بیچ بیچ کے۔ یہ ایک ایسی خاتون کی درد بھری کہانی ہے جو 20 برس تک تیل کی دولت سے مالا مال ایک جدید اور شاندار ملک کی خاتون اول رہی۔
یہ خاتون ایک ایسے بادشاہ کی بیوی تھی جس کے ایک اشارے سے دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی تھی، جس کے خاوند نے ایک روز ایرانی شہنشاہیت کا 2500 سالہ جشن منانے کا فیصلہ کیا۔ وہ 2500 سال جس کو خالد بن ولید وغیرہ نے جو ہے نا اڑایا تھا۔ ماہرین نے تاریخ کی کتابیں کھنگالی تو معلوم ہوا ایران میں بادشاہت کو ابھی فقط 1415 سال گزرے ہیں۔ جب شاہ کو اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو اس نے کیلنڈر کو 1035 برس آگے کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ کیلنڈر آگے کر دیں، ہم نے 2500ویں سالگرہ منوانی ہے، 1000 سال کیلنڈر آگے کر دیں۔ اور دلچسپ بات ملاحظہ کیجئے، کیلنڈر واقعی آگے کر دیا گیا۔ بادشاہ نے ایک روز اپنے وزیر دربار امیر عباس سے وقت پوچھا۔ اس نے جواب دیا 6 بجے ہیں۔ شاہ نے مجلس شورا کے صدر مہندس سے پوچھا، اس نے بھی عرض کیا 6 بجے ہیں۔ بادشاہ نے اپنی گھڑی اتاری اور غصے سے بولا، یہ بدبخت 5 بجا رہی ہے۔ شاہ نے ٹائم درست کرنے کے لیے نوب کو چٹکی میں دبایا تو امیر عباس چلایا، قربان شرم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں قربان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے غلام یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ حضور کو گھڑی درست کرنے کی زحمت اٹھانی پڑے، آپ اس کو یہیں رہنے دیں۔ ہم 35 ملین عوام اپنی اپنی گھڑیاں ایک گھنٹے پیچھے کر لیتے ہیں۔ جس کے ایک وزیر منوچر اقبال نے بھری پارلیمنٹ میں کہا، میں شہنشاہ کا نوکر نہیں بلکہ میں شہنشاہ کا چاکر ہوں، چاکر گھوڑوں کی خدمت کرنے والا، جو لوگوں کو اپنے پیش لفظ اور دستخطوں والا قرآن مجید پیش کرتا تھا، قرآن پہ دستخط کر کے۔ اس نے ایک آرڈر کیا اور ایران میں موجود 44,000 امریکیوں کو سفارتکاروں کا رتبہ مل گیا۔ 44,000 امریکی سفارتکار، اور وہ ڈپلومیٹ پاسپورٹ جاری ہو گئے۔ جس نے سرکاری سطح پر 2 مردوں کی آپس میں شادی کرائی اور دعوت ولیمہ میں ایران کے تمام فوجی جرنیل، بیوروکریٹس اور وزراء نے شرکت کی۔ جس نے ایک حکم جاری کیا اور ایران میں داڑھی رکھنے پر پابندی لگ گئی، اور جو دربار میں آتا تھا تو قصیدہ گو کہتے تھے، جو کچھ آپ نے عوام کے لیے کیا اتنا کچھ ایران کے سارے شہنشاہوں نے 2500 سال میں نہیں کیا۔ یہ قصیدہ گو کہتے۔ شاعر، قصیدہ پڑھنے والے، ابھی سن لینا تعریفیں۔ جو کچھ 2.5 سال میں نہیں کیا، 2500 سال میں نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو 120 سال کی عمر عطا کرے۔ لیکن یہ شہنشاہ 71 برس کی عمر میں قاہرہ کے ایک معمولی گھر میں اس طرح فوت ہوا کہ اس کے سرانے کوئی طبیب تھا اور نہ ہی سورہ یاسین پڑھنے والا کوئی قاری۔ اس ویرانے میں فقط فرح دیبا کی سسکیاں تھیں اور بادشاہ کی شہنشاہیت کی بوسیدہ یادیں۔ اس بے مراد بادشاہ کو جنازہ تک نصیب نہ ہوا۔ صرف 2-4 بندے تھے جنہوں نے مکان کے سین میں اسے دفن کیا اور دعا کر کے گھروں کو لوٹ گئے۔ آج بادشاہ کی لاش بچانے کے لیے اس مکان کے باہر مسلح گارڈ کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی آ کر لاش نہ نکالے اور اس کی بے حرمتی نہ کرے، جبکہ اندر اندھیرے مزار پر کوئی چراغ جلتا ہے نہ کوئی فاتحہ پڑھتا ہے۔ اور رہی ایران کی آخری ملکہ تو وہ سالوں سے زیور بیچ بیچ کر گزارا کرتی رہی، اپنا ٹوائلٹ خود دھوتی رہی، مارکیٹ سے اپنا سودا خود لاتی رہی، خادمہ چھٹی پر چلی جاتی تو اسے اپنا کھانا بھی خود بنانا پڑتا۔ شام آتی تھی تو فرح دیبا پہلوی پر اداسی کے دورے پڑتے،
وہ بے تحاشا شراب پیتی تھی اور دیواروں کو خادم سمجھ کر حکم جاری کرتی تھی، لیکن افسوس جب اقتدار ختم ہوتا ہے تو دیواریں بھی اپنا سایہ واپس نگل لیتی ہیں۔ کرۂ ارض پر تاریخ اقوام عالم میں محمد رضا شاہ پہلوی جیسے بادشاہ اور فرح دیبا جیسی کتنی ملکائیں گزری ہیں۔ کتنے لوگ تھے جنہیں اپنے اقتدار، اپنے اختیار پر مان تھا، جو سورج کو بجھ جانے اور ہواؤں کو ٹھہر جانے کا حکم دیتے تھے، جو خود کو مقدر ساز سمجھتے تھے، جو لوگوں کو سانسیں بھی گن گن کر دیتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ تمام ملکائیں اور یہ سارے بادشاہ کشکول بن کر گلی گلی پھرے، ایک ایک سانس اور ایک ایک لقمے کو ترستے ہوئے اس عارضی جہان سے رخصت ہو گئے۔ لیکن یہ انسان ہی کا کمال ہے، یہ پرانے بادشاہوں کی لاشوں پر کھڑا ہو کر تاج پہنتا ہے اور پھر یہ گمان کرتا ہے وہ اور اس کا اقتدار قیامت تک جاری رہے گا۔ میں ان چھوٹے چھوٹے بادشاہوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ تاریخ کی کھڑکی ذرا سی کھول کر دیکھیں، جس دنیا پر شاہ ایران کا اقتدار قائم نہ رہا، اس صفحہ ہستی پر آپ کا اختیار کتنی دیر رہے گا؟ آخر خشک پتوں پر جمی ریت کتنی دیر قائم رہتی ہے؟ آخر صحرا میں گرے اولوں کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ عمران خان کو قید کرنے والوں کے نام، موجودہ حکمرانوں کے نام، موجودہ اصل حکمرانوں کے نام، کہ اگر وقت ملے اور اگر آپ لوگ تکلیف کریں اور شیئر کر دیا کریں تو کسی نہ کسی تک یہ پیغام لازمی پہنچ جائے گا۔ اللہ کریم آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کی روزیوں کو اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں کو وسیع و عریض کر دے، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔